शबे बराअत में कब्रिस्तान जाना ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कौनैन के वाली कहाँ जा रहे हैं? तो वो मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान बकी, जिसको हम जन्नतुल बकी कहते हैं, वहाँ तशरीफ। कब्रिस्तान जाना सुन्नत होता तो हजरत अबू बकर तो जाते, हजरत उमर जाते, हजरत अली जाते, हजरत उस्मान जाते, और ये सहाबा कराम की एक जमात होती जो जाती, कोई भी नहीं आए थे। उन्होंने मुझे अल्लाह का पैगाम दिया कि जाकर बकीए गरकत में जो दफन है मुसलमान, उनके लिए दुआए मगफिरत करें। तो मैं उनकी दुआए मगफिरत के लिए बकीए गरकत कब्रिस्तान में है और 3 दफा हाथ उठा के दुआ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम है उमैर खान और आप देख रहे हैं मेरा रिएक्शन चैनल। इस चैनल पे हम करते हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव इस्लामिक वीडियोस के ऊपर रिएक्शन और जानते हैं दीन के हवाले से और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे उलमा कराम से कि कब्रिस्तान में जाना चाहिए शब बारात को या नहीं, और अगर कब्रिस्तान में जाना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है इसमें शामिल हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, कोकब नूरानी साहब, तारिक मसूद साहब और मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या नज़रियात हैं आलिम दीन के और हमें क्या रहनुमाई हासिल हो सकती है इस बारे में कि कब्रिस्तान में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, शब बारात के दिन हमें क्या ऐसा अमल करना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जनाब, सबसे पहले हम जानेंगे मौलाना इलियास अत्तार कादरी से कि हमें कब्रिस्तान में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो क्या करना चाहिए कब्रिस्तान में जाके क्या करना चाहिए। शबे बराअत में कब्रिस्तान जाना ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। यूं ये एक मुस्तहब काम है, सवाब का काम है, करना चाहिए। मुसलमानों की कब्रों पर हाजिरी दे, अपनी मौत को याद करे। आजकल तो मेले जैसा समा हो जाता है, कब्रिस्तान में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं तो अगरबत्तियां कब्रों पे गाड़ते हैं, ये सब मना। आग ले जाना ये कब्रिस्तान में ठीक नहीं है, और फिर कब्र पर आग रखना ये तो और भी बुरी बात। फिर इसको छोड़ के चले जाते हैं, माअज़ल्लाह ज़ाया भी होती है, इसराफ, ये गुनाह है कि मतलब जलाकर छोड़ के चला गया बिला जरूरत, रस्मी तौर पे करते हैं। हाँ, अगर लोगों को रास्ता मिले या तिलावत करनी है उसकी रोशनी में, इसलिए किसी ने मोमबत्ती जलाई और वो भी कब्र पर नहीं बल्कि कब्र से हटकर खुली जगह पर रखी। चलते हैं और जानते हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का नजरिया के इस हवाले से वो क्या कहते हैं। 15 शाबान की रात, जिसे उर्फ आम में शब बारात कहा जाता है, छुटकारे की रात। हालांकि ये छुटकारे की रात दरअसल हकीकत में जो कुरान की रूह से छुटकारे की रात है और तकदीर के फैसलों की रात है, वो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। मैं इंशाल्लाह उस पे अहादीस भी बयान कर दूंगा। बहरहाल ये 5 अहादीस पब्लिक में मशहूर हैं, 5 की 5 ज़ईफ हैं। सुन लीजिए, पहली हदीस जामिया तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा से है, मिशकात में है 1299, बड़ी मशहूर हदीस है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने एक रात बिस्तर पे नहीं पाया तो मैं आपको ढूंढते हुए निकली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी गरकत तशरीफ ले गए थे, बकी कब्रिस्तान में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर यानी दुआ फरमाई। और अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही वापस आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मुखातिब होकर फरमाया कि क्या तुमने ये गुमान किया था कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे खयानत करेंगे। यानी सांस फूला हुआ था तो आपको पता चल गया कि ये मेरे पीछे आई थी, यानी मुराद ये कि तुम ये समझी कि मैं किसी और ज़ौजा के पास चली गई, और वही अम्मा आयशा ने कहा कि हाँ मैं यही समझी थी। तो आपने फरमाया ये बेशक निस शाबान की रात है, यानी 15वीं रात है शाबान की, 14 और 15 की दरमियानी रात। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है जैसा कि उसकी शान के लायक है, और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत कर देता है। लेकिन ये रवायत है ज़ईफ। डॉक्टर तारुल कादरी साहब ये रवायत पढ़ते पढ़ते ठटक गए, क्योंकि उसके आगे लिखा था इमाम तिर्मिज़ी ने कि रवायत ही जाली है। लेकिन ये उलमा इतने बेशर्म हैं और बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं कि आधी हदीसें पढ़ते हैं, और चले कोई जाहिल हो तो हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई आलिम इस तरह की काम करेगा तो उसको तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। ये बेशर्मी की इंतहा है और इल्मी खयानत की इंतहा है। ठटक गए। आगे के अल्फाज है, इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि ये रवायत मुनक़ते है, सबसे शदीद जरा है कि रावियों की मुलाकात ही नहीं है आपस में, और वो कहते हैं इसमें जो तबा ताबी है याहिया बिन कसीर, उसकी मुलाकात ताबी उर्वा से साबित नहीं जो सईदा आयशा के भांजे थे, और जो तबा ताबी है हज्जाज, उसकी मुलाकात याहिया बिन कसीर से समा साबित नहीं है।
اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, اور یہ سارے حکم انہوں نے بتائے. البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2256 جس میں رات کا تو ذکر نہیں کہ یہ کون سی تھی, بہرحال یہ الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم 2256 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھ کے قبرستان بقیع غرقد چلے گئے, 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی, بڑی لمبی دعا کی, اما عائشہ بھی پیچھے پہنچی اور پھر بعد میں پہلے ہی وہ آگے اپنے بسترے پہ سانس بھولا ہوا تھا, آپ نے فرمایا کہ تو میرے پیچھے آئی تھی, تو نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے, سیم وہی الفاظ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم سوئی ہوئی تھی, لیٹی ہوئی تھی, میں نے گمان کیا کہ تم سو گئی ہو, میرے پاس جبرائیل آئے تھے, انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ جا کر بقیع غرقد میں جو دفن ہے مسلمان ان کے لیے دعائے مغفرت کریں, تو میں ان کی دعائے مغفرت کے لیے بقیع غرقد قبرستان میں ہے. اور تو یہ تھا نظریہ محمد علی مرزا صاحب کا, اور بڑے مجھے اچھا لگتا ہے ان کا انداز, کیونکہ یہ ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں حدیث کو, اور پی ڈی ایف جو ہے نا وہ ان کی ویڈیوز کے اندر پی ڈی ایف فارم کے اندر یہ ثبوت کے طور پر دکھانے کے لیے عوام کو, تاکہ وہ کاؤنٹر ویریفائی کر سکیں, تو یہ حدیث کا پی ڈی ایف بھی لگاتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, اس طرح سے لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہیے. تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں کوکب نورانی صاحب کا نظریہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں, قبرستانہ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. ترمذی شریف میں, بیہقی میں, دیگر کتابوں میں روایت موجود, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, کچھ دیر آرام کیا اور پھر اچانک اٹھ کر باہر تشریف لے گئے, تو میں چپکے سے پیچھے چلی تو میں نے دیکھا کہ کونین کے والی کہاں جا رہے ہیں, تو وہ مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں وہاں تشریف لے گئے. میں پیچھے تھی, حضور نے فرمایا اے عائشہ میرے قریب آ جاؤ, کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں, جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں, جس طرح قریب دیکھتے ہیں اسی طرح دور دیکھتے ہیں, بلکہ سچ کہوں سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتے ہیں. اللہ تعالی نے انہیں یہ شان عطا فرمائی, فرمایا جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ صحابہ کرام کا بڑا پیارا ادب والا طریقہ تھا, اللہ ورسولہ اعلم, کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. یہ ایک ادب کا طریقہ ہماری تعلیم بھی ہو گئی. فرمایا آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور اللہ تعالی آج کی رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے رہا فرماتا ہے. ایک بکری کی کھال پر کتنے بال ہوتے ہیں ہم سارے مل کر سال بھر بھی گنتے رہیں نہیں گن سکتے. بنو کلب وہ قبیلہ تھا جس کے پاس بکریاں ہی بہت زیادہ تھی, تو یہ نہیں فرمایا کہ ان کی بکریوں کی تعداد کے برابر نہیں, بکریوں کے بالوں کے برابر آج کی رات بخشش ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ایک مومن کو کتنی تسلی کہ آج کی رات کتنی مبارک ہے, کتنی بابرکت ہے, اور اس میں کتنی ہی مہربانی ہو رہی ہے, انعام ہو رہا ہے. مولا کائنات حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ 15ویں رات شعبان کی جاگو, عبادت کرو اور اگلے دن یعنی 15 تاریخ کو روزہ رکھو. تو یہ تھا کوکب نورانی صاحب کا نظریہ, اور اگر یہ حدیث کا نمبر بتا دیتے تو ہمیں آسانی ہو جاتی کہ ترمذی کی وہی والی روایت کو بیس بنا کے یہ بیان کر رہے تھے. تو خیر نظریات سب کے الگ الگ ہوتے ہیں. محمد علی مرزا نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہمیں بتایا کہ ترمذی کی روایت جو ہے یہ ضعیف روایت ہے, تو ہو سکتا ہے یہ وہ والی حدیث نہ بیان کر رہے ہوں کوکب نورانی صاحب. تو چلتے ہیں اب مولانا طارق مسعود صاحب کے نظریے کی طرف.
اور جانتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں یہ شب برات میں قبرستان جانے سے متعلق. تو چلتے ہیں دیکھیں. اس رات میں دوسرا مسئلہ ہوتا ہے قبرستان جانے کا. قبرستان جانے کے بارے میں ہمارے پاس ترمذی کی ایک روایت ہے جو اکثر خطبہ حضرات سے آپ نے بھی سنی ہوگی, لوگ بھی سنتے ہیں, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور تشریف لے گئے. حضرت عائشہ کو یہ خیال گزرا کہ کہیں دوسری زوجہ کے پاس تو نہیں جا رہے, تو وہ پیچھے پیچھے چلیں, تو آپ نے جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اور آپ واپس تشریف لے آئے. یہ جو روایت ہے نا, یہ سند کے لحاظ سے بہت ضعیف ہے. خود اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا یضعف هذا الحدیث, وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا کرتے تھے, اور اس میں ضعف بھی کم درجے کا نہیں ہے, بہت زیادہ ضعف ہے. دو طرح سے اس میں انقطاع ہے, یعنی کوئی حدیث اگر اس کی سند متصل نہ ہو, اس میں انقطاع آ رہا ہو تو وہ کمزور ہوتی ہے. تو اس میں راوی بھی کمزور ہے اور پھر انقطاع بھی دو طرح سے ہے, تو اس لیے یہ انتہائی کمزور حدیث ہے. اس کی بنیاد پر آپ کسی عمل کی فضیلت کو نہیں ثابت کر سکتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ضعیف حدیث فضائل میں چلتی ہے, تو اس کا صحیح مفہوم یہ ہے اس اصول کا کہ پہلے سے کسی عمل کی صحیح حدیث سے کوئی فضیلت ثابت ہو تو اس کی فضیلت میں پھر ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے, یعنی فضیلت کو بڑھانے کے لیے. لیکن ایک چیز پہلے سے کسی صحیح روایت سے ثابت ہی نہیں ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث کا سہارا ہم اگر لیں گے تو پھر تو ہمارا دین کیا بن جائے گا. تو روایات میں تو پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے, جو کمزور موضوع منفرد روایتیں ہیں, ضعیف روایتیں ہیں, تو پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے ان میں. تو ایسے تو پورا دین جو ہمارا بدعت کا ایک مجموعہ بن جائے گا. تو پہلے کسی عمل کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس روایت ہونی چاہیے, کوئی مستند روایت ہونی چاہیے. ہاں ایک دفعہ ایک عمل ثابت ہو گیا تو اس کے فضائل کو چار چاند لگانے کے لیے یا اس کے فضائل میں اضافہ کرنے کے لیے ضعیف روایتوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے. تو قبرستان جانے کے بارے میں پہلی بات کیا ہوئی کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ فرض کر لیں کہ یہ روایت صحیح ہے, یا آپ کہیں کہ نہیں ضعیف حدیث فضائل میں چلتی ہے, اور آپ اس اصولی پر عمل پیرا ہوں اور آپ کہیں نہیں فضیلت ثابت بھی ہو سکتی ہے ضعیف حدیث سے, تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا, صحابہ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فالو نہیں کیا تو یہ خود ایک اصول ہے کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ دو شخص کو عذاب قبر ہو رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ لگا دی قبر کے کنارے پر اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخ تر رہے گی ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. لیکن قبر کے عذاب کو ختم کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاف میں یہ عمل نہیں تھا, صحابہ کرام میں یہ عمل نہیں تھا کہ وہ شاخ لگایا کرتے تھے قبر کے کنارے پر, کہیں بھی نہیں ہے. کیا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. مشرکین مکہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ لو کان خیرن ما سبقونا الیہ, اگر اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ لوگ ہم پہ پہل نہ کرتے. ظاہر غلط کہتے تھے, تو ہم اس کو بالکل الٹ کر دیتے ہیں. لو کان خیرن لسبقونا الیہ, اس رات قبرستان جانے میں اگر کوئی خیر ہوتی, وہ تو کہتے تھے لا سبقونا, صحابہ سبقت نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں لسبقونا, یقیناً سبقت کرتے وہ. تو اس رات میں اگر قبرستان جانا سنت ہوتا تو حضرت ابو بکر تو جاتے, حضرت عمر جاتے, حضرت علی جاتے, حضرت عثمان جاتے, اور یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہوتی جو جاتی, کوئی بھی نہیں گیا. تو اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی. تیسری بات, اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبرستان گئے ہیں مان لیں, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جن کیفیات کے ساتھ کیا, اس عمل کا انہی کیفیات کے ساتھ کرنا سنت ہوگا. اس میں اپنی طرف سے آپ اضافہ کریں گے تو وہی سنت بدعت بن جائے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مان لیا جائے, فرض کر لیا جائے کہ قبرستان گئے ہیں تو پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے ہیں, اور یہاں پبلک ہر سال جاتی ہے, تو آپ پوری زندگی میں ایک دفعہ چلے ہیں, ہر سال جا رہی ہے. چوتھی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندگی میں ایک بار گئے ہیں تو چپکے سے گئے ہیں. حضرت عائشہ کو بھی علم نہیں ہوا تھا. صحیح بات. حضرت عائشہ کو بھی, جو حدیث کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے اور رات کے اندھیرے میں مغفرت کی دعا کر کے واپس آ گئے. ہمارے ہاں چپکے سے نہیں جاتے, پورے جتھوں کی شکل میں نہا دھو کے خوشبو لگا کے, مرد حضرات بھی اور خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد پہنچی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ کون سی حدیث ہے بھائی؟ یہ تو نہ کسی ضعیف ہے نہ کسی صحیح حدیث ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے پاس مردہ ہے تو کسی ایسے قبرستان میں جہاں کوئی بھی نہ ہو, رات کے 2 بجے آپ چپکے سے جائیں
اور آپ میں اگر اتنا دل ہے کہ زندہ واپس آ جائیں تو صبح آ کے اپنا یہ قصہ لوگوں کو بتا دیں. تو اس طرح سے تو طارق مسعود صاحب کا انداز مجھے بہت پسند ہے. تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, مجھے بھی بہت سیکھنے کو ملا. اور آپ کی اور میری ڈیوٹی اب یہ ہے کہ یہ جو امام ترمذی کی روایت تھی اس کو ہم ڈھونڈیں گے اور خود پڑھیں گے اور خود دیکھیں گے کہ یہ حدیث کیا کہتی ہے, اور ہم خود سمجھیں گے اس بات کو کہ یہ جو علماء کرام نے بات کہی اس کے اندر اختلاف تھا, ظاہر سی بات ہے, آپ نے دیکھا بھی ویڈیوز کے اندر. تو ہم اس دیکھیں گے اس اختلاف کی وجہ کیا تھی, ٹھیک ہے نا, یہ چیز صحیح تھی جو بول رہے تھے, کون سے عالم اس میں سے اس روایت کو لے کر صحیح بات کر رہے تھے, یہ ہم نے خود دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.